बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी जनाब, आज मैं बात करना चाहूँगी एक बहुत अहम मौजू के हवाले से, जो कि हम लोग आजकल भुगत रहे हैं कि किसी को भी भूख नहीं लग रही। भूख ना लगने की बेसिक वजह क्या हो सकती है? आप लोग क्या समझते हैं कि आप लोगों को भूख क्यों नहीं लग रही? ऑब्वियसली गर्मी की वजह से भूख नहीं लग रही, और जब भूख नहीं लग रही होती, आपको बहुत सारे लवाजमात भी हो तो आपका दिल ही नहीं चाहता खाना खाने का। तो ये जो गर्मी ने हमारी जिंदगी में इतने सारे मसाइल लेके आई है, ये मसाइल देखिए, गर्मी तो अभी रहेगी, काफी मंथ्स रहने हैं गर्मी, सर्दी तो अब आएगी बहुत महीनों बाद, लेकिन इस गर्मी को हम टैकल कैसे करें, अपने अंदर कुव्वत बर्दाश्त कैसे लाएं, इस गर्मी में हमें क्या क्या खाना चाहिए। सबसे मेन बात जो है ना वो है ग़िज़ा, कि हमें कौन कौन सी ग़िज़ाएं जो है वो गर्मी में इस्तेमाल करनी चाहिए। आजकल आप लोगों ने देखा होगा डायरिया बहुत ज्यादा जो है वो फैल रहा है, हर किसी को, हर दूसरा बंदा जो डायरिया का शिकार हो रहा है, पेट के अमराज है। तो ये बेसिक जो चीज़ है ये सिर्फ और सिर्फ होती है डाइट से। अगर आप अपनी डाइट ठीक रखेंगे, अपनी ग़िज़ा सही रखेंगे, आपको दिन में क्या खाना है, भले आपको भूख नहीं लग रही, आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे खाने के लिए जो कि आपके लिए आसानी पैदा करेगी। डेली रूटीन में आप लोग एनर्जी रहेंगे, एनर्जाइज रहेंगे, क्योंकि अगर आप कुछ खाएंगे नहीं तो उससे क्या हो रहा है, आपको कमजोरी हो रही है। कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आपका दिल नहीं चाह रहा काम करने का, आपको सुस्ती खाली महसूस हो रही है, सिर्फ और सिर्फ गर्मी में ना खाने की वजह से। तो गर्मी में कौन सी डाइट होनी चाहिए, डायरिया से आप किस तरह बच सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, और बेसिक डाइट कैसी होनी चाहिए, आप एक्सरसाइज कौन सी कर सकते हैं गर्मियों के हवाले से, क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसा भी होता है कभी कभी आप इतने ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं बेहोश होने वाला हूँ या चक्कर आ रहे हैं। तो गर्मियों में ओवर डाइट मतलब ओवर एक्सरसाइज करना ठीक होता है या नहीं, या एक टाइम लिमिट बना लें आप लोग कि भाई इतनी एक्सरसाइज होनी चाहिए, इसके अलावा एक्सरसाइज करने से थोड़ा सा इज्तनाब करें। तो जो सारे मसाइल हैं गर्मियों से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड और एक्सरसाइज से रिलेटेड, इससे बात करेंगे इस हमारे सेगमेंट में। पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे शाइक, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। आप जानते हैं माशाल्लाह बड़े जबरदस्त फिटनेस ट्रेनर है, जिम मैनेजर है और न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। आवाज़ थोड़ी सी खराब हुई भी है क्योंकि नज़ला हो चुका है, और ये गर्म पानी पीने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद होता है कि आवाज़ जो है वो इतनी ऊंचाई से और बूस्ट ऑफ एनर्जी के साथ मैं आऊँ, ताकि आप लोग दिल में जो कहते हैं, मेरे आया भाई हमेशा कहते हैं कि टर्बो कहकशा, तो मैंने अब इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि जी हाँ, मैं हूँ टर्बो कहकशा, और मैं जब बोलती हूँ तो मुझे ये अच्छा लगता है कि आप लोग मोहब्बत करते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। बस इसी तरीके से अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहा करें, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग दिल से बात करते हैं, और दिल से जो दुआ निकलती है और बात निकलती है वो असर रखती है जनाब। इसी के साथ साथ शेफ नौरीन हमारे साथ होंगी। मैंगो का कुछ आज मीठा बनने जा रहा है, अभी शेफ नौरीन यहाँ नहीं आई है तो मैं बता सकती हूँ, फिर आ जाएंगी ना तो जरा आंखों से भी इशारे कर देंगे कभी कभी मुझे। तो जनाब आप हमारा पूरा शो देखिएगा, जबरदस्त शो होने वाला है। और जब गर्मियों के इतने मसाइल हैं तो मैं समझती हूँ कि आप सब यही सोच रहे होंगे कि यार इतनी गर्मी है, खाया नहीं जाता, तो परेशान ना हो आप, आपकी सारी परेशानियों का जो हल है वो लेके आए मिस्टर शाइक। तो जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको मिलवाएंगे शाइक से। कहीं जाएगा मत, डेली शो का अहवाल मैंने आप लोगों को दे दिया है, कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह, और आज भी हमारे साथ स्टूडियो में गिफ्ट्स मौजूद हैं फॉरमी की तरफ से। आप लोग देख सकते हैं बड़ा ज़बरदस्त ब्रांड है, इसके हैंड सैनिटाइजर्स हैं, हैंड सोप्स हैं, साबुन बड़े ज़बरदस्त हैं इसके, और इसके अलावा परफ्यूम जो इनका बॉडी स्प्रे है, परफ्यूम बॉडी स्प्रे, उसमें नो गैस है। मतलब अक्सर ऐसा होता है ना, आप परफ्यूम करते हैं, बॉडी स्प्रे यूज़ करते हैं तो इतना गैस होता है उसके अंदर, वो सब हवा में उड़ जाता है और फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी नहीं होती है। स्टे लॉन्गर है, मतलब स्टे करता है, काफ़ी देर तक स्टे करता है। इसके अलावा इसके सोप्स बड़े जबरदस्त हैं, और सबसे ज्यादा ख्याल रखा गया है इसमें खुशबू का, क्योंकि अच्छी फ्रेग्रेंस होनी चाहिए ना। और फॉर्मी के जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा भी इनके बॉडी मिस्ट भी हैं, सैनिटाइजर भी है, और इसका जो वेलवेट वाला पाउडर है उसकी तो क्या ही बात है। तो आप लोग अपने घर में जरूर लेके आइए। फॉर्मी ये ब्रांड जो है वो आपके करीबी आउटलेट्स पे अवेलेबल होगी। गले में जो है वो खराश है, खड़खड़ है, मैं पूछूंगी शाइक से कि ये भी कुछ है मसला तो बताओ इस बारे में भी। तो फॉर्मी के बारे में आपको कहना चाहूंगी जनाब, आप लोग प्लीज जाइए करीबी स्टोर्स वगैरह से, आउटलेट्स में, मार्केट में सब जगह अवेलेबल है, जाके आप लोग अवेल कर सकते हैं फॉर्मी के लग्जरी सोप्स एंड बॉडी स्प्रे। जी नाज़रीन, तो आप लोगों को मैंने अपने इंट्रो में बताया था कि आपकी मुलाकात करवाऊंगी शाइक से, और जानेंगे उनसे गर्मियों के मसाइल के हवाले से। खाया नहीं जा रहा, पता नहीं क्या क्या बातें थी जो मैंने बोली थी, अक्सर मैं बातें बोल बोल के भी भूल जाती हूँ। तो बढ़ते हैं शाइक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शाइक? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा। माशाल्लाह बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे भी लग रहे हैं आज, मतलब पूरे प्रॉपर कोट पैंट और शूज वगैरह। क्या बात है, सब खैरियत? शुक्रिया आपका, बस ये आपके सोहबत का असर कह लूं शायद। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, शायद ऐसी बात है, मुझे बहुत पसंद है। मंगनी तो नहीं हो गई आपकी? मंगनी तो हुए, टाइम हो गया मुझे।
माशाल्लाह जी तो शादी नाज़रीन, होने वाली है। शादी होने वाली है माशाल्लाह। देखिए नाज़रीन, ये हमारी मुस्कुराती सुबह में मैं जो हूँ ना, मैं वो वाली फुप्पो कह ले, चाची कह ले, मामी कह ले, वो हूँ जो वो उड़ती चिड़िया के पढ़ने गिनने थे और पूछते हैं कि भाई क्या बात है, ये बात है। तो शायद देखा वो तो कब से हो चुकी है। ये मेरा एक तरीका था उगलवाने का कि अगर कोई आपको देख रहा हो, वो सोचे कि अच्छा लड़का है, सोबर है, डिसेंट है, इतने काम का बंदा है, तो इससे अपनी बेटी की शादी करा दूं या किसी भांजी की, तो उनके दिल मतलब टूट गया, आप तो मंगनी शुदा है। चले भाई कोई बात नहीं। तो भाभी अगर आप हमारा शो देख रही हैं, सो सैड, तो भाभी अगर आप हमारा शो देख रही हैं तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो। मुझे तो आज ही पता चला है कि शायद जो है वो मंगनी शुदा है। तो आप लोगों की आगे की जिंदगी अल्लाह पाक अच्छी गुजारे, आमीन सुम्मा आमीन। बैक टू द टॉपिक पहुंचते हैं। हम पहुंचते हैं इस बात पर कि आप ये बताइए शायद कि बहुत ज्यादा गर्मी के जैसे मसाइल है, इंट्रो में भी आपने सुना, खाया नहीं जा रहा, भूख नहीं लग रही, और जैसे भूख, एक तो पहले हम भूख के बारे में बात करेंगे, फिर वो स्वेटिंग वाली बात तो फिर हम बाद में करेंगे। तो भूख का बताइए सबसे पहले कि किस तरह से अपनी भूख को बढ़ाएं, और जो एनर्जी हम लोग लूज कर रहे हैं, मतलब हमें लग रहा है कि कमजोरी हो रही है, वो चीज कैसे बहाल हो। अच्छा देखिए, अब इसमें बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें एक बात तो ये कि गर्मी की वजह से पानी जिनसे कम होता है तो उस वजह से भी एनर्जी लो होती है। दूसरा ये कि जब गर्मी ज़्यादा होती है, बॉडी का टेम्परेचर ख़राब हो जाता है, तो उसकी वजह से हम सही खा नहीं पाते। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऑर्गन्स भी आपके गर्म हुए हुए होते हैं, जिगर की प्रॉब्लम या किसी भी प्रॉब्लम, जो कहते हैं ना गर्मी हो गई अंदर, तो उसकी वजह से भी आप खा नहीं पाते। जब आप खा ही नहीं पाएंगे तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से भी एनर्जी आपकी लो होगी। यानी दो रीज़न है, एक तो पानी की कमी की वजह से, और दूसरा कि आपको जो खाना नहीं खा रहे उसकी वजह से न्यूट्रिएंट नहीं जा रहा, तो आप एनर्जी फील नहीं कर रहे। बिल्कुल। अब इसका सिंपल तरीका यह है, अगर हम खाने वाले सेट पे आए, कि अपनी ग़िज़ाइयत के अंदर ना जो ठंडी तासीर की चीज़ें होती हैं उसको शामिल कर लें सबसे पहले तो। ठीक है। सही होता क्या है, बाज़ औक़ात घर में खाने बनते हैं, रोटी बन गई, साथ में जो है वो चिकन वगैरह बन गया, कोई सालन बन गया, वो हैं गर्म तासीर वाली चीज़ें। अगर आप ठंडी तासीर वाली चीज़ें शामिल करेंगे तो क्या है कि आपकी बॉडी फिर बैलेंस होगी, वो मोतदिल बन जाएगी ग़िज़ा, तो फिर वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, खाया भी ज़्यादा जाएगा। इसके लिए चंद आप ये चीज़ें ये करें, एक तो जो है तुग बलंगा, इसको आपने समझे डेली इस्तेमाल करना ही करना है। ठीक है। एक गिलास आपने ज़रूर करना है। दूसरी चीज़ कि जब भी खाना खाएं तो साथ में खीरा ज़रूर खाएं, या तो खाने से पहले खीरा खा लें। तीसरी चीज़, तरबूज का भी सीज़न आया हुआ है, तरबूज का इस्तेमाल ज़रूर करें। ठीक है। और दूसरे जो फ्रूट्स हो गए, केला वगैरह भी, इनकी भी तासीर ठंडी होती है, तो इनका इस्तेमाल ज़रूर करें। खाली इतनी सी चीज़ है और इसी से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी के साथ में दही के इस्तेमाल से भी जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा ओवरऑल गर्मी को कंट्रोल करने में। ठीक है। और जो उसकी छाछ बनाई जाती है वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ओवरऑल गर्मी के लिए। जैसे मैंने कहा कि दूसरी जो वजह एनर्जी लो होने की वो है पानी की कमी, जो भी आप कह रहे हैं स्वेटिंग ज़्यादा होती है। और खाली वो पानी नहीं निकल रहा होता बल्कि हमारे जिस्म की नमकियात भी निकल रही होती है। नमक, और ये गलती भी लोग करते हैं कि नमक बिल्कुल छोड़े हुए होते हैं, वो समझते हैं कि हमारा इससे वेट लॉस हो जाएगा। याद रखिए नमक की प्रॉपर्टीज़ में ये उसका काम है कि वो आपके पानी को आपके जिस्म में होल्ड करके रखता है। अब जाहिर सी बात है अगर नमक ही नहीं होगा, आपका पानी होल्ड ही नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो फिर ज़्यादा बॉडी गर्म होती जाएगी, गर्मी आपकी बढ़ती जाएगी। तो नमक का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। तो इसलिए छाछ भी वहाँ बड़ी बेहतर आ जाती है कि अपना दही होता है उसमें, पानी और नमक, तो ये कंप्लीट पैकेज बन जाता है गर्मी के हिसाब से। ठीक है। तो ये 3-4 काम मतलब कर लें। एक तो तोबा लंगा का इस्तेमाल करें, छाछ पीना शुरू कर दें, जब भी खाना खाएं खीरा खाएं, और तरबूज का इस्तेमाल जो है वो शुरू कर दें। ठीक है। तो इससे ही काफ़ी ज़्यादा गर्मी में जो है वो आपको जो मुश्किलात हो रही हैं वो सारी सही हो जाएंगी। क्योंकि अक्सर जैसे आपने बात की अभी शायद सॉरी, कि ये जो प्रॉब्लम होती है कि हम अक्सर गर्म चीज़ें खा लेते हैं, उससे मैंने ये देखा है यूजुअली जो हम खाना खाते हैं उसके बाद हमें अचानक से गर्मी लगती है। तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि यार खाना खाने के बाद गर्मी लग रही है, तो हम जो ये गर्म चीज़ें खाते हैं उसकी वजह से हमें एकदम से पसीना आने लग जाता है। उसका ये रीज़न भी होता है, जब भी आप ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी, क्योंकि एक तो हम खा रहे हैं, कैलोरीज खा रहे हैं, उस कैलोरीज को बर्न करने के लिए भी कुछ कैलोरीज इस्तेमाल हो रही है बॉडी की, मतलब फंक्शन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। वो फंक्शन ज़्यादा होने की वजह से बॉडी की हीट बढ़ती है और उस वजह से वो पसीना आना शुरू होता है, गर्मी लगना शुरू होती है। इसलिए बेहतर ये है कि खाने से पहले जो है 1 गिलास पानी पी लिया जाए। और पानी पीना वैसे भी ये सुन्नत भी है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो ये तो बात हो गई भूख की। हम दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, तुकमे बालंगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसी गर्मी में अब एक और प्रॉब्लम जो आ रही है ज़्यादा, वो है डायरिया की। जी, गर्मी की वजह से लोग इतने परेशान हुए हैं, जिम वाले तो खास कर, क्योंकि उनका तो खाना पीना की जिंदगी है। सही बात है। तो डायरिया के लिए जो है 3-4 बातें ये सब याद रख लें कि एक चीज़ तो ये कि वो अपना बनानास का इस्तेमाल करें। ये 4 चीज़ें कहलाई जाती हैं, बनाना,
राइस, एप्पल, टोस्ट, इसको कहते हैं ब्राट। इस डाइट को अगर आप इस्तेमाल करें अपनी ओवरऑल 1-2 दिन के लिए तो आपका 3-4 दिन में बिल्कुल सही हो जाएंगे आप। तो बनानास, वाइट राइस। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि अगर मोशन हो रहे हैं तो आप राइस खाए नहीं, रोटी खाए नहीं, कुछ करे ही नहीं, मतलब बस ऐसे ही चल रहे हैं, आप बस फ्रूट्स खा रहे हैं, तो ये भी गलत है। हाँ। राइस खाना चाहिए। एप्पल्स और टोस्ट ये दोनों ही बड़े फायदेमंद हैं। ओके। अच्छा, इसमें कुछ रेसिपी इस तरह की भी होती हैं कि उसमें वो ब्रेड के ऊपर जो है हल्का सा बटर लगा के उसी में एप्पल रखा जाता है स्लाइसेस, और वो खाए जाते हैं, तो वो भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा, जब डायरिया हो तो आपने एक बात पे ध्यान रखना है कि कोई भी कैफिनेटेड ड्रिंक आपकी बॉडी में ना जाए। जैसे बाज़ औक़ात क्या होता है, लोग कहते हैं कि यार हम चाय तो चलो हम छोड़ी हुई है, या हम कॉफी छोड़ी हुई है। खासकर जिम वालों की बड़ी प्रॉब्लम है, कॉफी छोड़ते नहीं है अक्सर, बड़े उनको कोई ना कोई रीजन चाहिए होता है कॉफी के साथ बरकरार रहने में। अच्छा। तो जो है कॉफी जितने आप पियेंगे डायरिया के टाइम पे आपकी प्रॉब्लम मजीद बढ़ेगी। कैफीन आपकी बॉडी में नहीं जाना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक में भी कैफीन होता है, तो आप जो भी चीज़ लें, कोई ड्रिंक लें, उसके पीछे आप देखें कैफीन कितना है इसमें। कैफीन जिसमें भी हो आपने उसको अवॉइड करना है। ठीक है। दूसरी चीज़, फ्राइड फूड्स अवॉइड करने हैं, चाहे फ्राई घर पे करें आप, चाहे आप बाहर का खाएं। घर पे आप कहते हैं कि हेल्दी है, लेकिन आपने फ्राई खाना ही नहीं है, चाहे हेल्दी हो या अनहेल्दी हो। अच्छा, बहुत से लोग बोलते हैं आजकल एक नया ट्रेंड चला है एयर फ्राई। एयर फ्रायर तो जी उसमें वो खा सकते हैं, खा सकते हैं, क्योंकि उसमें ओवरऑल ऑयल नहीं होता ना इतना। लेकिन करने का तरीका क्या होता है उसको, मतलब वो तो कितने? सिंपल मशीन में होता है, आप उसको बस डालें और ऑन करने हो जाता है। ओके। 10 मिनट 15 मिनट। हाँ, वरना लोग ये करते हैं ना, शैलो फ्राई करके भी बोलते हैं हमने तो एयर फ्राई किया था, ये तो सही है, हम खा सकते हैं। तो ये जो अपने वो तो अलग मशीन, इसमें तो कुछ डलता ही नहीं है। ठीक है, तो भाई मशीन वाला एयर फ्राई की बात हो रही है। अगर आपका मशीन वाली, आपके पास मशीन है एयर फ्राई वाली, तो आप उससे कर सकते हैं। अदरवाइज ये नहीं कि शैलो फ्राई कर लिया और आपने सोचा 2-3 जो है वो ड्रॉप्स में हमने तेल में जो इसको कर लिया, तो इसके नुकसान नहीं होंगे, इसके नुकसान मरतब होंगे अगर आपको डायरिया है तो। हाँ। अच्छा, एक तो बात हो गई फ्राइड फूड्स नहीं खाने, शुगरी फूड्स और खासकर प्रोसेस्ड शुगरी फूड्स, इसको बिल्कुल अवॉइड करना है। ठीक है। इसको आप जितना खाएंगे आपकी प्रॉब्लम उतनी बढ़ती जाएगी। 2-3 दिन के लिए अपने जरा टेस्ट को छोड़ दें और इस तरफ आ जाएं। तीसरी चीज ये कि सिट्रस फ्रूट्स इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है। अक्सर लोग समझते हैं कि इसको हमें खाना चाहिए मजीद, सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल डायरिया के टाइम पे नहीं करना चाहिए। हाँ, सिर्फ लीमू, वो भी एक छोटा लीमू 1 लीटर बोतल में अगर आप करते हैं अच्छा है, और इससे फायदा भी होगा। उससे ज्यादा बढ़ेंगे तो नुकसान हो सकता है। ठीक है। चौथी चीज ये कि दही का इस्तेमाल जो है वो समझ लें इसके लिए अक्सीर है, यानी बेहद मुफीद है, और दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, उसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा अच्छा हो जाता है, जो आपके बैड बैक्टीरियाज होते हैं वो बॉडी से ख़त्म होते हैं। तो दही का इस्तेमाल एक तो धूप की वजह से भी, जो गर्मी की वजह से, उसके लिए भी मुफीद है। दूसरा ये अगर आपको डायरिया हो रहा है उसके लिए भी मुफीद है। अच्छा, पांचवी चीज़ ये कि आपने स्पाइसेस छोड़ देना है। स्पाइसेस के अपने बेनिफिट्स हैं फैट लॉस के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, लेकिन जब आपको डायरिया हो रहा होता है उस टाइम पे छोड़ देना बेहतर है। छठी चीज़ ये, कुछ लोग समझते हैं कि हम हाई फाइबर फूड्स अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, यानी हम इसबगोल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, हम कुछ ख़ास वेजिटेबल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, या कुछ ख़ास दालें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा ये डायरिया का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, जबकि इसका उल्टा होता है। आपने ज़्यादा फाइबर इंटेक नहीं करना है, नॉर्मल फाइबर इंटेक करना है। पूरे दिन में आपने 1 टेबल स्पून इसबगोल अगर खा लिया है, आपने थोड़ा केला खा लिया है, काफ़ी है इतना। एक्स्ट्रा अगर आप जाएंगे उसका और नुकसान होगा। ठीक है। और अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहे होते हैं तो फिर आप फाइबर रिच डाइट पे आएँ तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो ये 5 से 6 चीज़ें अगर इसको करेंगे इंशाल्लाह डायरिया काफ़ी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। और फिर आपको जब भी कभी प्रॉब्लम हो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं पूरी ज़िंदगी में, किसी भी उम्र में, चाहे बच्चे हों, छोटे हों, बड़े हों, आपको इससे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अभी इन सब तमाम बातों में जो है आप प्रोसेस फूड की बात कर रहे थे, फ्रोजन फूड की बात कर रहे थे, तो उसके बारे में लोगों को बताएं कि ये कितना ज़्यादा नुकसानदेह है। जो हम लोग कभी कभी मार्केट से भी जाके मतलब ख़रीद लेते हैं कि चलो यार बने बनाए ख़रीद लिए, तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ऑब्वियसली, तो वो कितना ज़्यादा हमारी हेल्थ पर नज़रअंदाज हो सकते हैं। देखें, सिंपल सी चीज़ है कि अगर मैं बिल्कुल मुख्तसर चीज़ कहूँ ना, अब पता नहीं किसी कंपनी ने स्पॉन्सर नहीं किया हो इस शो को, लेकिन अमूमन प्रोसेस फूड जो हैं वो कचरा होते हैं बिल्कुल। ठीक है। यानी उसमें कोई ऐसी ग़िज़ायत वाली चीज़ नहीं होती कि जो हमें खा के फ़ायदा हासिल हो। क्योंकि अगर आप प्रोटीन का कंटेंट देखें, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स देखेंगे, शुगर उनमें ज़्यादा होती है, अनहेल्दी चीज़ें ज़्यादा डली हुई होती है, बस उनको फ्लेवर से मतलब होता है, अक्सर उनको अपने उससे मतलब नहीं होता। चाहे आप जेलीज़ की तरफ चले जाएँ, आप बहुत सारी कैंडीज़ की तरफ चली जाएँ, आप जो है टॉपअप्स मुख्तलिफ़ किस्म के जो आते हैं तो उनकी तरफ अगर चले जाएँ, कोई भी ऐसे फ़ायदेमंद होते ही नहीं है। ठीक है। तो बेहतर है कि इसकी जगह अल्टरनेटिव क्या करें बच्चों को खिलाने के लिए, घर में खुद से ना
کوئی اچھی پریزنٹیشن والی چیز بنا لیں. ٹھیک ہے. یا تو آپ چاہیں ڈارک چاکلیٹ کا استعمال کرتے ہوئے کوئی اچھی چیزیں بنائیں, اس میں آپ دودھ بھی شامل کریں خود, تاکہ آپ کو یقین ہو کہ میں دودھ ہی ڈال رہی ہوں. بالکل. تو دودھ کا اس میں استعمال کر سکتے ہیں, چیز کا استعمال کر سکتے ہیں, ڈارک چاکلیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں, کوکونٹ کا اس کا پاؤڈر کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو ٹیسٹ بھی اچھا دے گی, بچے شوق سے کھائیں گے بھی. اور پھر خالص ہوں گی, آپ نے خود بنایا, آپ کو پتہ ہوں گی کہ میں نے کیا کیا چیزیں اس کے اندر ایڈ کی ہیں. اور اگر خاص کر جو ہماری اپنا گاؤں دیہات کی مائیں جو ہوتی ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ اگر آپ حساب لگائیں نا خود سے اس طرح کی چیزیں بنانے کی اور باہر سے خریدنے کی, یہ زیادہ سستا پڑتی ہیں. ہاں یہ تو ہے, اور یہ زیادہ اچھی بھی ہوتی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو بہتر ہے کہ اسی چیز کو کھلایا جائے. اچھا, ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ یار بچے جو ہیں کھائیں گے نہیں. اس کے اب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بچوں کے سامنے نا اس چیز کا ذکر بار بار کرنا ہوتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال اس طرح کی ہے کہ دیکھیں کچھ ایسی کولڈ ڈرنک ہے کہ بچوں سے بھاگنا پڑتا ہے ان کو چھپانے کے لیے, بالکل, جبکہ دودھ پلانے کے لیے بھاگنا پڑتا ہے ان کے پیچھے. بالکل, مطلب الٹا ہے, ایک چیز پلانے کے لیے پیچھے بھاگنا پڑ رہا ہے, ایک چیز چھپانے کے لیے ان سے بھاگنا پڑ رہا ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اس کولڈ ڈرنک کی مارکیٹنگ بہت زیادہ ہے. جب بھی بچے موبائل کھولتے ہیں, جب بھی بچے کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے, اس کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اس کی تصویریں آ رہی ہوتی ہیں. بچوں کو جو چیز سامنے دکھائی جائے گی وہ اس کی طرف جائیں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو اچھی ہیلدی ڈائٹ دیں, تو یہ ضروری ہے کہ آپ ان کے سامنے اس کا ذکر کریں, یا جب بھی کوئی چیز بنائیں تو اس کی اتنی تعریف کریں اسے پتہ نہیں کیا چیز بن گئی. بالکل. مطلب میں اپنی اگر بات بتاؤں, میرے بچپن میں مجھے ساگ بالکل پسند نہیں تھا. اچھا. تو میری امی نے پھر یہ کیا میرے لیے کہ میں نے کہا تھا میں تو نہیں کھاؤں گا, تو امی نے پھر 7 دن لگاتار مجھے وہ کھلایا تھا. اس کے بعد سے آج تک ہے کہ میں آج تک ساگ کھاتا ہوں بڑے شوق سے. آپ کو پسند آ گیا نا, 7 دن آپ کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی, آپ نے بولا بس یہی کھانا ہے. اتنی لوگ تعریفیں کیے جا رہے گھر میں اس کی, میں کہنا پتہ نہیں کیا کھا رہے ہیں ایسا. تو پھر وہ عادت ہی لگ گئی. صحیح بات ہے نا, بچوں کی ایک ٹپ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ جب بھی مطلب کوئی چیز چاہیں نہیں کھلانا تو اس کی تعریفیں زیادہ شروع کر دیں. ہاں, پھر وہ بچے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اس طرح. اور دودھ تو ویسے بچے پیتے ہی نہیں ہے. دودھ کی کتنی افادیت ہے ہمارے بچوں کی گروئنگ ایج میں. اچھا, میں ایک اور بات کہنا بھول گیا ڈائریا کے لیے, کہ دودھ اور ڈیری پروڈکٹس جو ہیں اس کو نہ استعمال کیا جائے, کچھ دن کے لیے اوائڈ کر دیا جائے. صحیح ہے. مطلب ڈائریا میں 7 چیزیں ہوں گی جو آپ نے بتائی. جی 7 چیزیں. ٹھیک ہے نا, کہ دودھ بھی استعمال نہیں کرنا, فرائیڈ آئٹم استعمال نہیں کرنے, کیفین استعمال نہیں کرنا, اسپائسی نہیں استعمال کرنا, اور کیا تھا, اور میں نے کہا تھا دہی کھانا چاہیے, اور نمک کا استعمال بھی کہا تھا میں نے. ہاں, یہ سب چیزیں ناظرین. تو آج کل تو ہر کسی دوسرے بندے کو یہ چیز پرابلم ہو رہی ہے کہ کسی کو کم ہے آثار پیٹ کے پرابلمز, کسی کو زیادہ ہے, کسی کو سیویئر طور پہ. اگر سیویئر ہے تو آپ ہاسپٹل جائیے, ڈاکٹر کے پاس جائیے, اپنے مالج کو دکھائیے تاکہ آپ کی جو ہے وہ زندگی آسانی سے گزرے آگے روا دوا. اور اگر نارملی ہے, اور بہت سے لوگوں کو ایسے عموماً ہوتا رہتا ہے شائق, مطلب ہوتا ہے پھر صحیح ہو جاتا ہے, پھر ہوتا ہے پھر صحیح ہو جاتا ہے, تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب وہ ڈاکٹرز کو بھی دکھاتے ہیں. ان کا پھر ڈائجسٹو سسٹم کا ہو سکتا ہے کہ ان کا گرمی سے پرابلم نہ ہو, بلکہ ان کا ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو. ٹھیک ہے. اس کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ وہ صبح صبح انجیر کھائیں, 4 سے 6 انجیر اگر وہ ڈیلی کھائیں گے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے. انشاءاللہ. انجیر مطلب ایسی چیز ہے, سمجھیں ڈائجسٹو سسٹم کی جتنی پرابلمس ہیں ان کے لیے وہ اکسیر اعظم کی حیثیت ہے. واو. تو اس لیے جو ہے وہ اس کو ضرور استعمال کیا جائے, لیکن یاد رکھیں اس کو رات میں بھگو کے استعمال کرنا. ہاں, ایسے نہیں کہ آپ صبح اٹھے کچے کھا گئے. فائدہ اس کا بھی ہوگا, لیکن زیادہ فائدہ اسی کا ہے کہ آپ رات بھر اس کو بھگو کے کھائیں. اور جو پانی ہو اس کو آپ پی بھی سکتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے, پی بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو ہم نے ڈائجسٹو سسٹم اصل میں وہ جو ہے نا خالی اس لیے کیا جاتا ہے, بھگویا جاتا ہے کہ اس میں جو فائبر ہوتا ہے نا وہ کڑک ہوا ہوتا ہے, وہ تقریباً 80% پانی نکلا ہوا ہوتا ہے. تو آپ جب پانی میں بھگوتے ہیں نا تو وہ کیا ہے, فائبر سارا نرم ہو جاتا ہے, تو آپ کے لیے پھر آسانی سے ڈائجسٹ ہوتا ہے. بس یہ ہے, اس لیے بھگوایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو بہت اچھی آپ نے ٹپ بتا دی ان لوگوں کو جن کو بار بار یہ پرابلم ہوتی ہے. اچھا, بہت سے لوگوں کو ایسیڈیٹی بھی بہت زیادہ رہتی ہے گرمیوں میں, کچھ بھی کھا لیں, تیکھا کھا لیں, کوئی ایسی چیز کھا لیں تو ان کو بہت زیادہ ایسیڈیٹی رہتی ہے. تو اس کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی ٹپ ہے تو میں ایک یہ کہوں گا کہ آپ 3 دن کا کورس کر کے دیکھیں. اس میں یہ ہے کہ آپ نے شروع کے 2 دن فاسٹنگ کرنی ہے. فاسٹنگ آپ بریک کریں گے کسی فروٹ سے, فروٹ چاٹ سے نہیں, کسی ایک فروٹ سے, یا تو ایپل کھا لیں یا بنانا کھا لیں. اس کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے کھانا کھانا ہے جس پہ آپ نے مسالوں کا استعمال نہیں کرنا ہے. کریں اگر تو بہت کم مسالے کا استعمال کریں, اور اس کے اندر آپ وائٹ رائس کھا سکتے ہیں, اس کے اندر آپ چکن یا جو لین میٹ ہوتا ہے بیف میں, مطلب جو چربی والا ہو وہ نہیں, جو لین ہوتا ہے بالکل را ہوتا ہے وہ آپ کھائیں, اور تھوڑی سی سبزی کھائیں اس کے ساتھ میں. صحیح. ایسیڈیٹی والی بات ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین وقت ہو گیا بریک کا, تو کہیں جائے گا میں دیکھتے رہیے مسکراتے صبح.
جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر شائق جو کہ جم مینیجر ہے، فٹنس ٹرینر ہے اور بہت ہی زبردست نیوٹریشنسٹ ہیں. بڑھتے ہیں ان کی جانب. ہم نے ایک بات کنٹینیو کر رہے تھے، ایسیڈیٹی پرابلم جس کو ہوتی ہے، بار بار ہوتی ہے، یا عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی مرچوں والی چیزیں کھا لیں تو آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ یار سینے میں بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ایک بڑا زبردست ایک کورس بتا رہے ہیں شائق. تو بڑھتے ہیں ان کی جانب. جی شائق کنٹینیو کیجیے گا. جی یہ ایسیڈیٹی سے بچنے کے لیے 3 دن کا ایک میتھڈ ٹرائی کر کے دیکھیں کہ وہ شروع کے 2 دن رکھیں روزہ. یا تو ویسا جو اسلامی روزہ ہے ویسا رکھنا، یا تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہوتی ہے جس میں آپ چیزیں پی سکتے ہیں، کافی پی سکتے ہیں، کہوہ پی سکتے ہیں، یا تو وہ کر لیں. اب اس میں طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے فاسٹنگ جو بریک کرنی ہے وہ آپ نے کسی ایک فروٹ سے کرنی ہے. بہتر ہے کہ اگر آپ صرف اس کو سیب سے کر لیں. دوسری چیز یہ، اس فاسٹنگ کے اندر یا فاسٹنگ بریک کرنے کے بعد آپ جب بھی پانی پئیں کوشش کریں کہ اس میں جو ہے جنجر ہو یا اس کا کہوہ ہو، اور لیمو کا جو رس ہوتا ہے، یعنی اپنا لیمو پانی کہہ لیں، تو وہ یا تو آپ کہوہ بنا لیں جنجر، لیمو اور پانی کا، تو یہ بڑا مفید رہے گا. اور ایسیڈیٹی کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے یہ. مطلب چاہے بندہ کسی بھی اسکول سے پڑھے اس کے بارے میں، کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے پڑھے، اس کو یہ ضرور بتایا جاتا ہے کہ جنجر جو ہے وہ ایسیڈیٹی کے لیے بہت فائدہ مند ہے. تو بہرحال 3 دن کا کورس اس طرح سے آپ نے فاسٹنگ کی، بریک آپ فاسٹنگ کریں گے صرف سیب سے. اس کے بعد آپ کچھ تھوڑی دیر کے بعد یا 1-آدھے گھنٹے کے بعد آپ کہوہ پئیں گے. اس کے بعد پھر آپ نے جو کھانا کھانا ہے وہ وائٹ رائس، چکن یا لین میٹ، یعنی جس میں چربی نہ لگی ہو اس طرح کا میٹ، اور تھوڑی سی ویجیٹیبلس. ویجیٹیبلس میں آپ ککمبر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، آپ گرین ویجیٹیبلس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مسالے کا استعمال اس میں نہ ہو زیادہ، اور زیادہ فرائی نہ ہو. آپ چاہے اولیو آئل کا استعمال کر سکتے ہیں. بالکل اولیو آئل آپ جتنا استعمال کریں گے اتنا اچھا ہے. ٹھیک ہے. تو سمپل آپ نے کھانا یہ کھانا ہے، کہوہ پینا ہے اور سیب کا استعمال کرنا ہے. دیٹس آل. یہی آپ کریں گے انشاءاللہ 3-4 دن میں آپ کو ویزیبل فرق نظر آ جائے گا. واو ویری گڈ. کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ کوئی ٹیبلٹس یوز کرتے ہیں ایسیڈیٹی کے لیے تو وہ کچھ ٹائم تک تو ٹھیک ہے، اس کے بعد اثر ختم ہو جاتا ہے. جی ایک بڑا یہ مسئلہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو ہے فروٹس کی طرف آنے کے بجائے نا پہلے چلے جاتے ہیں میڈیسنس کے اوپر. اور پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا نہیں ہے کہ کس وجہ سے ہمیں پرابلم اسٹارٹ ہوئی تھی. ہم اس پرابلم کو سالو نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم خالی اس بیماری کو دبا رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے جیسے ہی آپ چھوڑتے ہیں آپ کو وہ پرابلم واپس شروع ہو جاتی ہے، پھر آپ واپس دوائی کھانا شروع کر دیتے ہیں. بالکل. ابھی کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، ایک لڑکی سے میری بات ہوئی، وہ تقریباً 1 یا 2 سال سے مستقل دوائی کھا رہی ہیں. اور میں نے ان کو یہ سمجھایا، میں نے کہا تو آپ کے لیے مزید پرابلم ہو جائے گی. تو ابھی تو، اور ان کی ایج تھی میرے خیال سے خالی 22 تھی یا 23 تھی. میں نے کہا زندگی آپ کی پڑی ہوئی آگے زندگی پر کیا کریں گی آپ؟ تو بہرحال پھر انہوں نے یہ کیا کہ 1 دن چھوڑ کے 1 دن کرنا شروع کیا. لیکن اب کیونکہ وہ عادت ایسی بن گئی ہے کہ زیادہ چھوڑتی ہے سر میں درد ہونا شروع ہوتا ہے، طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے آپ فروٹس کی طرف آئیں. فروٹس سے اگر نہ ہو پا رہا ہو پھر آپ جائیں میڈیسنس کی طرف. اور پھر وہ بھی نہیں کہ آپ خود ساختہ ڈاکٹر بن جائیں. جنہوں نے باقاعدہ اس کی تعلیم حاصل کی، اتنے سال لگائیں، وہ اسی وجہ سے لگائیں کہ آپ لوگ کو سمجھا سکیں، آپ لوگ کو بتا سکیں. تو پھر ان سے مشورہ کریں. بالکل. اچھا مجھے سپلیمنٹس کے بارے میں اور میں ایک اور بات کہوں گا کہ اگر فروٹس کے بارے میں کوئی بھی گائیڈنس چاہیے ہو تو میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے SQ-Fitness11. آپ اس پہ میسج کر سکتے ہیں. میں کوئی پیسے نہیں لیتا اس چیز کے، گائیڈنس میں سب کو فری میں دیتا ہوں. جب بھی آپ کو چاہیے ہو میں خدمت کے لیے حاضر ہوں. ٹھیک ہے بھائی، ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات بتائی ہے شائق نے. اچھا شائق مجھے یہ بتائیے، بہت سی ہماری بہنیں بچیاں آج کل تھوڑی گروئنگ ایج میں ہوتی ہیں، 19-20 سال کی، وہ سپلیمنٹس لینا شروع کر دیتی ہیں ملٹی وائٹامنس کے، اور وائٹامنس مطلب C, D جو بھی ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے کے. اور ایسے کسی میں زنک ہے، کسی میں یہ ہے وہ ہے. ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم یہ کھائیں گے، وہ بڑے بڑے پروڈکٹس آ گئے، چیویبل بھی آ گئی ہیں. تو اس سے جو ہے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہیے. مطلب آپ جو ہے اپنے فوڈ کے ذریعے ہی جو ہے اپنی باڈی کو یہ سب چیزیں پرووائڈ کرنی چاہیے. لیکن اگر وہ سپلیمنٹ کے تھرو کھا رہی ہیں تو کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اچھا میں اس میں سب سے پہلے تو ایک بات یہ کہوں گا کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا، یہ انفارمیشن سے زیادہ مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن کا ایرا کہلائے گا. اور اس میں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ کوئی بھی سپلیمنٹ کمپنی، کوئی بھی فارماکیوٹیکل کمپنی اس طرح سے آرٹیکلس لکھواتی ہے کہ جیسے آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو لینے ضروری ہے. مطلب اگر آپ چاہے صرف جم والے پروڈکٹس میں آ رہے ہیں جس میں پروٹین کے بہت سارے ہوتے ہیں، تو کوئی بندہ بھی آرٹیکل پڑھتا ہے سمجھتا ہے اگر ہم یہ لیں گے نہیں باڈی بنی نہیں سکتی. صحیح بات. اس طرح سے پری ورک آؤٹس بہت سارے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہیں لیں گے ہم کو ایکسرسائز ہوگی نہیں، فیٹ برنر نہیں لیں گے تو فیٹ برن ہوگا ہی نہیں. اسی طرح یہ ایک پرابلم ہے خاص کر لیڈیز کی کہ وہ کوئی پروڈکٹ سامنے آتا ہے، اچھا اس میں یہ اس سے ایسا ہوگا میں لے لیتی ہوں. یاد رکھیں کہ آپ کی باڈی کو جتنی ضرورت ہے
اگر آپ اس سے زیادہ مقدار پہ جاتے ہیں اس کے نیگیٹو سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. حتیٰ کہ یہ نوبتیں آتی ہیں, ایسے ایسے کیس میں نے سنے ہوئے ہیں, حتیٰ کہ اپنے جاننے والوں کے جاننے والوں میں سنے ہوئے ہیں کہ ان کو پھر باقاعدہ ٹریٹمنٹ الگ سے دیا جاتا ہے یہ تمام ایکسٹرا چیزیں ان کی باڈی سے نکالنے کا, اور پھر وہ زیادہ پینفل ہوتا ہے. صحیح بات ہے. تو ایک بات یاد رکھیں, وائٹامن ڈی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آپ زیادہ مقدار میں لے سکتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی, ورنہ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جسے آپ نے زیادہ استعمال کر لیا وہ آپ کے نقصان دہ ہوتی ہیں. خاص کر جو پریگننٹ لیڈیز ہوتی ہیں, اگر وہ کچھ ایسے منرلس ہوتے ہیں وہ زیادہ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں, ان کی اولاد کا رنگ بالکل تھوڑا جلا ہوا ٹائپ ہو جاتا ہے. تو اس پہ احتیاط کرنی چاہیے بغیر ریکمنڈیشن کے کسی نیوٹریشنسٹ کے, کسی اچھے ڈاکٹر کے, ان دو کے, نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر یا ڈائٹیشین, ان سے پوچھے بغیر استعمال نہیں کیا جائے. ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کم مقدار میں, یا سمجھے جیسے کہ کچھ ہوتی ہے جس میں کیلشیم ہوتی ہے, کچھ میں آپ کا وائٹامن سی وغیرہ, یہ کم مقدار میں آپ لے سکتے ہیں, ہفتے میں 2-3 دفعہ لے لیں کافی ہے, یہ نہیں روز روز نہیں. ٹھیک ہے, یہ کریں گے تو نقصان ہوگا. نقصان ہوگا. ہاں یہ میری ایک بہت ہی قریبی دوست ہیں آج کل جن کا میں کام کر رہی ہوں, وہ لڑکی ہے 19-20 سال کی, وہ جو ہے بہت سپلیمنٹس کی طرف جو ہے میں نے اس کو دیکھا. 19-20 سال کی عمر تو ویسی اس میں اتنا ضرورت پڑتی نہیں ہے. ہاں اس نے کہا کہ میں جب تک سپلیمنٹ نہیں کھاتی میں بہت لو فیل کرتی ہوں, تو مجھے یہ لگا کہ میں یہ آپ سے ڈسکس کروں کہ کیا وہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے. دیکھیں اگر ایسا ہو کسی کو لو فیل ہو رہا ہو, پہلے تو ضروری ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے اس کو ڈائگنوز کیا جائے. اب مثال کے طور پہ کیا کہ جیسے بھی ہم نے بات کی انرجی لو ہونے کی گرمیوں کی وجہ سے, میں نے 2 ریزن بتایا, ایک تو کھانا نہ کھانے کی وجہ سے انرجی لو ہو رہی ہے, اور ایک پانی کے جسم میں نہ ہونے کی وجہ سے انرجی لو ہو رہی ہے. اگر پانی میں جسم میں نہ ہونے کی وجہ سے لو انرجی ہو رہی ہے, ہم اس کو کھانے والی باتیں ساری اپلائی کرتے ہیں اس کے اوپر, تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا. صحیح بات, کیونکہ ڈائگنوز ہم نے نہیں کیا. تو پہلے ڈائگنوز ضروری ہے کرنا. ٹھیک ہے. باقی میں پھر بھی ان سے کہوں گا وہ دیکھ رہی ہوں کہ میرا پیغام تک پہنچا دیا کہ انرجی کے لیے اگر وہ کچھ چاہ رہی ہیں کھانا, وہ صبح جو ہے دلیا, جو کا دلیا, دودھ اور اس میں شہد ڈال کے وہ کھانا استعمال کر دیں, انرجی کے لیے کافی بہتر ہو جائے گا. یہ بھی نہیں کر پا رہی, ثابت دانہ اور دودھ اس کو استعمال کر دیں, کھانا بہت بہتر ہو جائے گی. اچھا, ثابت دانہ دودھ کا یہ تک ہے کہ بعض اوقات ابھی پچھلے کچھ مہینے کی بات ہے, کچھ لوگ اس طرح سے ہو رہا تھا کہ ان کو مطلب ایسی کیفیت تھی خاص کر رمضان میں کہ تراویح بھی نہیں پڑھ پا رہے تھے, اب بالکل زیادہ انرجی لو ہو رہی ہے, یا ہلکے سے لگتا تھا آکسیجن کمی ہو رہی ہے. تو ثابت دانہ شروع کیا, 1 ہفتے بعد ٹھیک ہو گیا. اچھا ماشاءاللہ. ثابت دانہ اس طرح کی انرجی آپ کی بڑھ جائے گی. اچھا, ثابت دانے کی کیلریز کتنی ہوتی ہیں, مطلب آپ کھانے کے ساتھ یا بعد لے سکتے ہیں, یا بس صرف اگر آپ نے ثابت دانہ کھا لیا تو آپ اس کے بعد روٹی میں ہاتھ کھینچ لیں اپنا؟ نہیں ضروری نہیں ہے. دیکھیں اصل تعلق جو ہے نا اس کا آپ کی بھوک سے ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات لوگ یہ بھی غلط کرتے ہیں کہ ہم نے ایک چیز کھا لی اور دوسری چیز کھائیں گے نہیں. آپ کی بھوک کے اوپر ہے, آپ کو بھوک اتنی لگے گی جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے. جو آپ کو بھوک لگ رہی ہے نا آپ اتنا تو کھا لیں. اکثر جو پرابلمس آتی ہیں نا ویٹ گین کی, وہ ہوتی ہیں کہ آپ بھوک لگنے کے ٹائم پہ غلط چیز کو آپ نے استعمال کیا. اگر آپ ہیلدی چوائس کو استعمال کریں گے, اپنی بھوک کے حساب سے کھائیں, پیٹ بھر کے کھائیں, تو آپ ہیلدی رہیں گے, آپ کا ویٹ نہیں بڑھے گا, اوور ویٹ نہیں ہوں گے. اگر اس ٹائم پہ آپ کی خالی فوڈ سلیکشن غلط ہوگی نا تو اس کا نقصان دہ. بس یہ ہے سمپل. مطلب مجھے آج کل بہت بھوک لگ رہی ہے, میں ویسے اتنا نہیں کھاتی یوزولی, لیکن مجھے آج کل کبھی بھوک بالکل نہیں لگتی, کبھی ایسا لگتا ہے کہ میں سب کچھ کھا لوں. تو میں یہ سوچتی ہوں, مجھے ثابت دانہ بہت پسند ہے, پرسنلی مجھے اچھا لگتا ہے کھانا, تو میں یہ, لیکن میں اگر وہ بناؤں گی نا تو پھر میں یہ سوچوں گی کہ میں کھانا اپنا اسکپ کر دوں, پھر صرف ثابت دانہ اچھی کوانٹٹی میں. دیکھیں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ثابت دانہ اپنا آپ کھائیں, ساتھ میں فائبر رچ فوڈز کھانا شروع کر دیں. اس سے آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے, آپ کو فلنس محسوس ہوتی ہے, تو آپ زیادہ کھا نہیں پاتے. فائبر رچ فوڈز میں اگر آپ چلے جائیں تو اسپاغول تو بہت بہترین چیز ہے, آپ دن میں 2-3 چمچ وہ استعمال کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کی گرین ویجیٹیبلز ہو گئیں, بھنڈی, لوکی, یہ ایسی ہیں کہ ان میں کیلوریز بہت کم ہیں اور آپ کو فلنس سے جلدی دے دیتی ہیں. تو اس سے بڑا فائدہ ہو جائے گا آپ کا. آپ ثابت دانہ کھاتی رہیں اور ساتھ میں ویجیٹیبلز کھائیں اور یہ فائبر چیزیں کھائیں. بس صحیح ہے. جو کا دلیا بھی مجھے ٹرائی کرنا ہے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے. گندم کا تو میں نے بہت دفعہ کھایا ہے, لیکن جو کا دلیا. اچھا, جو کا دلیا میں 2 قسم کے آتے ہیں. ایک تو یہ آتا ہے کہ وہ آپ نے بازار سے لے کر خود سے اس کو آدھا گھنٹہ پکانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. پھر جا کے وہ بنتا ہے. ایک بہت ساری کمپنیز اب اس طرح سے کرتی ہیں, بلکہ اب کھلے میں ملنا شروع ہو چکا ہے, کہ وہ ایک پروسیس سے گزر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ خالی 2 منٹ پانی میں رکھتے ہیں, پورا گھل جاتا ہے. اوکے. تو وہ آپ دونوں استعمال کر سکتے ہیں, دونوں میں پرابلم نہیں ہے کوئی. نہیں ہے. بلکہ میں خود بھی اور میرے اکثر کلائنٹس جو ہیں وہ وہی والا استعمال کرتے ہیں جو پروسیسڈ ہو کے آتا ہے, کیونکہ اس سے ٹائم بھی بڑا جلدی بچ جاتا ہے اور ٹیسٹ بھی جو ہے اس میں کمپرومائز کرنا نہیں پڑتا. کمپرومائز نہیں کرنا پڑتا. یہ تو ہم نے بہت اہم باتیں کر لی, لیکن اب سب سے اہم بات جو ہے, آپ بتائیے, آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں. مجھے ابھی یہ یاد آیا کہ کیونکہ آپ کا کام جو ہے نا وہ تھوڑا مینٹل والا زیادہ ہے, کیونکہ آپ ایکٹریس بھی ہیں اور پھر یہاں پہ بھی آتی ہیں, بار بار یہاں سے بھی جواب دینا ہے, یہاں پہ بات کرنی ہے.
تو جن کا مینٹلی کام زیادہ ہوتا ہے جو کا دلیا ان کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اچھا. اور خاص کر اگر آپ کو غصہ آتا ہو کسی ایکٹر ایکٹریس کے اوپر تو پھر تب بھی آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا کہ وہ غصے کو دبا دیتا ہے اور چڑچڑاہٹ ختم کر دیتا ہے. اچھا چلے پھر میں انشاءاللہ ٹرائی کروں گی. ویسے تو مجھے غصہ نہیں آتا لیکن جب آتا ہے تو پھر بہت برا آتا ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ میں بات کر رہی تھی آپ سے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے حوالے سے کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے کتنے فوائد ہیں. اچھا دیکھیے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ایک ایسی ڈائٹ ہے کہ جو دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہو چکی ہے اور بیسیکلی جو ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں اس سے ملتی جلتی ڈائٹ ہے. ہم روزے میں کیا کرتے ہیں, ہم پانی نہیں پیتے اور کوئی بھی چیز نہیں کھاتے نہ پیتے ہیں. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ پانی پی سکتے ہیں, کافی پی سکتے ہیں, کچھ مختلف کہوہ وغیرہ اس طرح چیزیں پی سکتے ہیں جن میں کیلوریز نہ ہو, تو واٹر انٹیک صحیح رہتا ہے اس کے اندر. اچھا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بلڈ پریشر والوں کے لیے بھی مفید ہے, جن کو ڈائبٹیز ہے ان کے لیے بھی مفید ہے, جن کو بہت ایکسٹرا ڈائبٹیز ہے ان پہ نہیں جا رہا, بارڈر لائن کے قریب ہے, بارڈر لائن سرکل سے اوپر ہے, ان کے لیے بہت مفید ہے, اس سے یہ ریورس ہو سکتی ہے ڈائبٹیز. اوکے. اچھا جن کو اپنا فیٹ لاس کرنا ہے, ویٹ گین ہو چکا ہے ایکسٹرا, ان کے لیے مفید ہے. جن کے کمپٹیشن کے دن آ رہے ہیں باڈی بلڈنگ کے یا جم کے یا کوئی فوٹو شوٹ آ رہا ہے, کوئی ماڈل ہے, اس کو اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے باڈی کو, اس کے لیے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بھی مفید ہے کیونکہ بغیر مسل لاس کے وہ آپ کا فیٹ لاس کرتی ہے تو آپ کی باڈی شیپ میں بھی رہتی ہے. اب بیسیکلی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے کیا؟ اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کی مرضی آپ جم جائیں یا نہ جائیں, رزلٹ دونوں میں آئے گا. جم جانے والوں کا بس جو ہے باڈی زیادہ شیپ میں آ جائے گی, اور جو نہیں جم جا رہے ہیں ان کا جو ہے کم ہو جائیں گے یا فیٹ کم ہو جائے گا, اور جس طرح کی ان کے مسلس ہوتے ہیں ویسے نہیں بن پائیں گے, لیکن اوور آل بہترین ان کے لیے بھی رہے گا. ٹھیک ہے. بیسیکلی ہے کیا یہ, اس میں آپ نے 8 گھنٹے کھانا ہوتا ہے, 16 گھنٹے بھوکا رہنا ہوتا ہے, اور 16 گھنٹے اس طرح سے بھوکا رہ سکتے ہیں آپ کہ اگر آپ رات میں جو اتنا ٹائم سو رہے ہیں تو وہ بھی 16 گھنٹے میں شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی سمجھے اگر آپ 8 گھنٹے سو رہے ہیں تو 8 گھنٹے سونے کے بعد اب 8 جو گھنٹے آپ کے گزریں گے اس میں آپ نے کچھ کھانا نہیں ہے, تو یہ 16 گھنٹے پورے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اس میں آپ پانی پی سکتے ہیں, اس میں آپ کافی پی سکتے ہیں, اس میں آپ کہوہ پی سکتے ہیں. اچھا ایک چیز یہ ہوتی ہے اگر آپ کو کہیں لگے کہ یار مجھے بھوک لگ جائے گی اس کے بیچ میں تو میں کیا کروں, بلیک کافی اگر آپ پئیں گے وہ آپ کی بھوک کو دبا دے گا. بلیک کافی کے اندر ایک یہ خاصیت ہوتی ہے کہ آپ کو اگر بھوک لگ رہی ہے آپ کافی پی لیں, آپ کو بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے بالکل کئی گھنٹوں کے لیے یا کچھ گھنٹوں کے لیے. دوسری چیز یہ ڈائٹ اسٹارٹ کرنے جب آپ کرنے لگیں گے ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو چڑچڑاہٹ محسوس ہو, جیسے کہ میرے کچھ کلائنٹسوں کو چڑچڑاہٹ ہوتی تھی. ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے پھر کہ ان کو ڈائریکٹ اس پہ لایا نہیں جاتا, یعنی جو 16 گھنٹے آپ فاسٹنگ کریں اس پہ نہیں آئیں گے. آپ پہلے 12 گھنٹے کی فاسٹنگ کریں گے کچھ دن, پھر کچھ دن 14 گھنٹے کے, پھر جا کے کچھ دن 16 گھنٹے کے. اس سے آپ کا چڑچڑاہٹ والے جو کیفیت ہے وہ آپ کو نہیں آئے گی کیونکہ اب آپ عادی ہو جائیں گے اس کے. ایک اور چیز پھر یہ کہ آپ نے اس کو جو بریک کرنا ہے وہ ہیوی میل سے نہیں کرنا ہے. اچھا اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. شاہی کے کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے بتانا تھا اپنے حوالے سے, اپنے ویٹ کے حوالے سے بتانا تھا. جی جی فرمائیے. جب میں 15-17 کی تھی ایئرس کی تھی جب سے میرا ویٹ بہت زیادہ ہے. میں نے بہت کوششیں کی ہے, بہت ڈائٹ کی ہے. اب یہ ہے کہ ذرا سا بھی چھوڑ دیتے. اب میرا 165 kg تھا, اب جا کے 82 پہ لے کر آئی, پھر اب جا کے میرا واپس 110 پہ آ گیا. مطلب ایک جیسا نہیں رہتا. اب جتنی بھی ڈائٹ کر لو جم کر نہیں سکتی کیونکہ اسپائنل کی تکلیف ہے, تو اب جتنی بھی ویٹ کم کرنے کی کوشش کر لو ہو نہیں پاتا. اچھا یہ بتائیے گا آپ نے جو ڈائٹ ابھی تک کی ہے زیادہ آپ نے بھوکا رہ کے ویٹ کم کیا ہے یا کھا بھی کے کیا ہے؟ سوری آواز نہیں آ رہی سر. آپ نے جتنی بھی ڈائٹ آج تک کی ہے میری بہن وہ آپ نے زیادہ بھوکا رہ کے کیا ہے یا نارمل کھا کے کیا ہے؟ نہیں میں نے صحیح کہہ رہی تھی ابھی آپ جو بتا رہی تھی یہ جو پروٹین ساشے اور یہ سب دیتے تھے میں نے وہ سب کیے, لیکن ہاں بہت زیادہ کریش ڈائٹ بھی کروائی ہے جس کی وجہ سے میرے بال بھی خراب ہوئے, میری اسکن بھی بہت خراب ہوئی, اتنا ہیئر فال بھی ہو گیا. مطلب میں چاہ رہی ہوں پراپر لائف میں لے کر ایک ڈائٹ چلتی رہوں تاکہ میرا باڈی شیپ میں آ جائے. بالکل چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئی, سانس پھولتا ہے, مطلب بہت ویٹ زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے کیلکولیٹڈ کر کے ڈائٹ کھائی ہے کاربوہائیڈریٹ پروٹین فیٹ نہیں وغیرہ؟ سر ایسا کچھ بھی نہیں کروایا تھا جم والوں نے, بس یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے سب ڈائٹ دے دی تاکہ ان کو تو ایک ریزلٹ چاہیے ہوتا ہے, ان کو فیس چاہیے ہوتی ہے نا. صحیح ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو تفصیل. ٹھیک ہے میری پیاری بہن, آپ ہمارا شو دیکھیں ہم آپ کو بتاتے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. ہماری پیاری بہن کے سوال کا جواب جو ہے بریک سے واپس آ کر دیں گے. جناب بریک کا ٹائم ہو گیا تو کہیں جائیے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے مسٹر شائق, اور ہماری بہن نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب تھوڑی دیر بعد دیں گے. ہم جو بات ڈسکس کر رہے تھے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے حوالے سے, میں چاہتی ہوں شائق ابھی آپ وہی کنٹینیو کریں. جی میں یہاں تک پہنچا تھا کہ کافی اس میں پی سکتے ہیں, کافی بھوک دبا دے گی,
جو آپ نے فاسٹنگ بریک کرنی ہے کسی فروٹ سے کرنی ہے, لائٹ فروٹ سے. آپ چاہیں اس میں تربوز کا استعمال کر سکتے ہیں, آپ چاہیں تو اس میں سیب کا استعمال کر سکتے ہیں, آپ چاہیں کیلے کا استعمال کر سکتے ہیں. اسی ٹائم پہ آپ نے پوری بڑی میل نہیں کھانی ہے, پہلے آپ نے وہ کھانا ہے, اس کے آدھے گھنٹے بعد یا 1 گھنٹے کے بعد آپ پراپر کھانا کھائیں. اس ٹائم پہ پھر آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یار میں نے کم کھانا ہے, میں بنا کھاؤں گا تو موٹا ہو جاؤں گا, ایسا ہو جائے گا, بھر کے آپ جتنا دل چاہے کھائیں. یہی نہیں کرنا ہے کہ آپ کھائے ہوئے کھائے جا رہے ہیں, پیٹ میں درد ہو رہا ہے کھائے جا رہے ہیں. مطلب ایسا ہو کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ بس پورا فل کھا چکے, مجھے اب بھوک لگے گی نہیں, ٹھیک ہے, اتنا آپ نے کھانا کھانا ہے. ٹھیک ہے, پانی کا انٹیک آپ نے اپنا پورا صحیح سے رکھنا ہے. اچھا گرمیاں چل رہی ہیں تو تخمہ کا استعمال بھی ضرور کرنا ہے. پھر آپ نے رات میں پھر سے آپ اسی میل کو بھی کھا سکتے ہیں, یا تو آپ سیلڈ بنا کے بھی کھا سکتے ہیں. اس سیلڈ میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ چکن لیں, چک پیس یعنی چھولے لیں, اور اس میں آپ تھوڑے سے اپنا گاجر ڈال دیں, تھوڑے سے آپ ککمبر ڈال دیں, جو ایک چھولا چاٹ ٹائپ بنتی ہے نا, آپ وہ بنا سکتے ہیں. لیکن ساتھ میں چکن ایڈ کر دے گا اور اولیو آئل کو ایڈ کر دے گا. کوانٹٹی کتنی ہونی چاہیے؟ 1 باؤل. وہ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے کہ کس کا کتنا سائز ہے. اگر کوئی بہت بڑا ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کو زیادہ ہی کھانا ہے. ہاں, اگر وہ کم کھائے گا پھر اس کو بھوک زیادہ لگے گی, اس کے لیے پرابلم ہوں گی. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی تھوڑا کم ہوگا تو پھر اس سے کم کھانا ہوگا. اچھا مطلب اس فاسٹنگ کے دوران آپ کو اپنا دل نہیں مارنا, بھوک نہیں مارنی, جتنا دل چاہے اتنا کھانا ہے. جی بالکل بالکل. لیکن جو یہ ٹائم ونڈو ہے اس کا خیال آپ نے رکھنا ہے, اور جس طریقے سے میں نے بتایا اس طرح کرنا ہے. صرف آپ یہ کرنا شروع کریں, اور پھر ساتھ میں آپ یہ کریں کہ ہر ہفتے اپنا ویٹ چیک کریں. اور ویٹ چیک کرنے سے زیادہ یہ کہ اپنے آپ ویسٹ کو میجر کر کے چیک کریں, اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ اپنی آپ شرٹ لیس پکچرز جو ہے وہ ضرور لیں. کیونکہ جتنا آپ کو اس سے پتہ چلے گا اتنا ویٹ اسکیل پہ آپ کو نہیں پتہ چل پائے گا. تو یہ آپ کام کریں, ہر ہفتے اپنا ویٹ چیک کریں. اگر آپ دیکھیں اس ہفتے میرا 1 کلو ڈراپ ہوا ہے, آپ اپنی ڈائٹ میں ہلکا سا فوڈ کم کر دیں گے, پھر آپ نے اگلے ہفتے واپس چیک کرنا ہے, پھر مزید کم ہو جائے گا. جب بھی کہیں اسٹک ہو رہا ہو ویٹ, آپ دیکھیں اپنی ڈائٹ میں ہلکا سا فوڈ کم کرنا ہے, زیادہ نہیں کرنا. اگر آپ زیادہ کریں گے واپس سے آپ اسٹک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو سمپل آپ یہ اگر ڈائٹ فالو کریں گے, بلڈ پریشر ہے اگر آپ کو وہ بھی ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. اگر بارڈر لائن ڈائبٹیز ہے یا تھوڑی اوپر ہو چکی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. فیٹ لاس کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہوگا, کسی فوٹو شوٹ کے لیے ریڈی ہونا ہے وہ بھی ہوگا. انشاءاللہ یہ سارے اس کے بینیفٹس ہیں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے فلک نیاز. جی فلک نیاز بھائی بتائیے گا کیا پرابلم ہے آپ کی. ٹی وی کا والیوم بند کر دیں میرے پیارے بھائی فلک سب سے پہلے. اچھا جی, لائن ڈراپ ہو چکی ہے. شائق آپ ہماری جو بہن تھی ان کے سوال کا جواب. جی اچھا محترمہ, سب سے پہلے تو ایک بات یہ کہ جو کم کھانا کھلایا جاتا ہے نا, سب سے بڑا زہر یہی چیز ہے. اس کی دیکھیں وجہ کیا ہے. مثال کے طور پہ میرا ابھی رمضان سے پہلے جو ویٹ تھا اور رمضان کے 1.5 ہفتے تک بھی میرا 85 kg ویٹ تھا. ٹھیک ہے, اب مجھے اگر کھانا کھانا ہے نا, میں نے 85 کے حساب سے ہی کھانا ہے. جو میرا ابھی ویٹ ہے 72 74 ہے, میں اس حساب سے نہیں کھاؤں گا. کیوں؟ اگر میں اس ٹائم پہ 72 کلو کے حساب سے کھاؤں گا تو میرا ویٹ آٹومیٹکلی جو ہے پھر وہ خراب ہو جائے گا. اور اگر میں اس ٹائم پہ 85 کے حساب سے کھاؤں گا تو ظاہر سی بات ہے وہ اوور ایٹنگ ہو جائے گی. ہر انسان کے لیے وہ ڈائٹ مفید ہے جو اس کے ویٹ کے حساب سے ہو, جو کیلکولیٹڈ ہو. خالی جو سخت ڈائٹ کرا دیا آپ نے کسی کو تو بیسیکلی اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی باڈی سے کاربوہائیڈریٹس کم ہو جاتے ہیں. فیٹ لاس نہیں ہو رہا ہوتا ہے جناب, وہ جو ویٹ اسکیل پہ آ رہا ہوتا ہے وہ کاربوہائیڈریٹس کم ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ کاربوہائیڈریٹس اپنے ساتھ میں واٹر ہولڈ کرا ہوا ہوتا ہے. تو بیسیکلی ہوتا کہ جو ویٹ اسکیل پہ ویٹ کم آتا ہے اچانک سے, کہ وہ پانی آپ کی باڈی سے نکلا ہوا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, جب واپس کھانا شروع کرتے ہیں فوراً سے گین ہو جاتا ہے, اور وہ آپ کو ٹرینر خوش کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ کو تو ویٹ کم ہو گیا, ہم تو یہ استاد ہیں, یہ ہیں, تو وہ یہی تو بتا رہی ہیں تو کہ ان کے اب بال بھی اس میں خراب ہو کرنا, گئے. ہاں یہی مسئلہ ہے نا کہ دیکھیں ریکوائرمنٹ جو آپ کی باڈی کی ہے تو ملیں گی نہیں وہ. اگر یہ بالوں کا جو تعلق ہے یہ آپ کا بایوٹین سے ہے اور اس کا تعلق پروٹین سے ہے. پروٹین سمجھیں آپ کی باڈی کو چاہیے 150 گرام, آپ کنزیوم کر رہے ہیں 80 گرام, تو فنکشن جب ہوگا ہی نہیں اس کا تو وہ ظاہر سی بات ہے بال بریک ہوں گے, آپ کی باڈی بریک ہوتی رہے گی. آپ نے سب سے پہلے کرنا یہ ہے, ایک تو یہ کہ اگر آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکیں انسٹاگرام پہ SQFitness11 میرا یہ یوزر نیم ہے, آپ اس پہ کانٹیکٹ کرنا بہتر ہے. ورنہ میں ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں, آپ اپلائی کرنا شروع کریں. اگر ابھی آپ کھا نہیں پا رہی ہیں زیادہ, سب سے پہلے آپ کیا کریں گے, اپنے کھانے کو آہستہ آہستہ بڑھائیں گے تاکہ آپ کا میٹابولزم جو ہے, آپ کا جو اندر کی پوری جو آپ کا سسٹم ہے وہ پہلے آپ کے حساب سے سیٹ ہو جائے, فنکشن صحیح کرنے لگے. اس کا طریقہ یہ ہوگا, آپ نے ہر دن جو ہے نا 25 گرام کاربوہائیڈریٹ یا آپ نے کچھ مقدار سمجھیں کھیروں کی آپ ایڈ کر دیں. ہر دن آپ نے 1 کھیرا بڑھانا ہے تو 3 کھیرے ہو جائیں گے. پھر آپ نے ہر دن آدھا جو کپ ہے یا آدھا آپ نے باؤل وہ دلیے کا ایڈ کرتے رہنا ہے.
صرف آپ یہ کام کرنا شروع کریں, آہستہ آہستہ ڈائٹ کو بڑھانا شروع کریں. جب آپ 2-3 ہفتے بڑھائیں گی نا, آپ کو ویٹ اسکیل پہ نظر آیا کہ آپ کا ویٹ پھر سے بڑا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ہیلدی ویٹ ہوگا, اب آپ اس کے بعد کم کرنا شروع کریں گے. پھر اس ٹائم پہ آپ نے ایکسرسائز بھی کرنی ہے, اور پھر ڈائٹ جو ہے وہ کیلکولیٹڈ ڈائٹ کرنی ہے. اس میں آپ نے فیٹس بھی ضرور کھانا ہے. اگر آپ فیٹس چھوڑیں گی, لڑکیوں کے لیے خاص کر, میں نے اتنی بار اس شو میں بھی بتایا ہے کہ بہت نقصان دہ ہے ان کے ہارمونس کے لیے, تو اولیو آئل, نٹس, ایلمنڈس, اس کو آپ نے لازمی کھانا ہی کھانا ہے. اور جتنے ابھی آپ کے لوگ ہیں گھر میں, اگر سمجھیں فار ایگزامپل سب 80 کلو کے ہیں اور آپ 165 آپ بتا رہی ہیں, تو آپ پھر یہ سوچیں کہ آپ نے ان سے زیادہ کھانا ہے. یہ نہیں سوچیں کہ آپ نے ان سے کم کھانا ہے, ان سے زیادہ آپ کھائیں. تھوڑا سا آپ کا ایک ہفتے ویٹ بڑھے گا, لیکن پھر وہ اسٹیبل ہو جائے گا. اچھا, ان کی اسپائنل کارڈ میں بھی پرابلم ہے, تو ایکسرسائز تو وہ کر نہیں پاتی. اسپائنل کارڈ میں پرابلم ہے تو وہ ایکسرسائز کر سکتی ہیں. اچھا, پھر ایکسرسائز کا طریقہ ڈفرینٹ ہو جائے گا. میرے پاس اتنے کلائنٹ آ چکے ہیں, بلکہ شاید میں نے ایک دفعہ بتایا بھی تھا آپ کو کہ میرے ایک کلائنٹ تھے, ان کا آغا خان میں, شاید آغا خان میں یا ضیاء الدین میں ان کا علاج چل رہا تھا. ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ایک دفعہ, اور جب ان کی آنکھیں کھلی ہیں تو وہ کوما سے اٹھے تھے 6 سال کے بعد. جی آپ نے بتایا. تو ان کے بھی بہت زیادہ مسئلے تھے, اسپائنل کے مسئلے تھے, مسلس کے مسئلے تھے, لیکن کیا کہ ہر انسان کے حساب سے الگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں اگر کوئی نالجیبل ایجوکیٹڈ ٹرینر ہو تو. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کچھ کا پرابلمس ہوتا ہے. ابھی بھی میرے کلائنٹ ایسے ہیں جن کو لوور بیک کا ایشو ہے اور سروائکل کی پرابلم ہے, لیکن ان کے حساب سے الگ ایکسرسائز ہوتی ہے, اور وہ جو ایکسرسائز ہوتی ہے وہ اس کے لیے اور زیادہ بینیفیشیل ہو جاتی ہے کہ وہ جگہ اسٹرانگ ہو جاتی ہیں. بالکل. تو یہ نہیں سوچنا ہے آپ نے کہ ایکسرسائز نہیں کر سکتی, آپ کر سکتی ہیں, بس آپ صحیح شخص سے رابطہ کر لیں تو صحیح. ہاں, صحیح شخص کون ہے؟ صحیح شخص شائق ہے. میں خیر یہ نہیں کہتا کہ میں صحیح شخص ہوں, نہیں, لیکن نہیں, بالکل میں یہ کہنا چاہوں گی آپ کو, کیونکہ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ نقالوں سے آپ لوگوں کو ہوشیار رہنا ہوتا ہے. آپ کو ایک اچھا بندہ, کوئی اوتھینٹک بندہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں آپ لوگ. تو شائق کو یہاں پر لانے کا ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنی جو بھی پرابلمز ہیں وہ ان سے شیئر کریں, اور یہ انشاءاللہ اچھا بتائیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم آ گیا ہے جہاں ناظرین, تو کہیں جائے کہ میں دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. آج آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی اچھی باتیں چل رہی ہیں, شائق سے ہم لوگ بہت کچھ جان رہے ہیں, مزید جانیں گے. شائق ڈائٹ کے حوالے سے ہم نے بات کر لی, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے ہم نے حوالے سے بات کر لی, لیکن بہت سے لوگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہوئے یہ کرتے ہیں کہ اگر انہیں سٹارٹ لینا, جیسے اگر میں اپنی بات کروں تو رات کو سوتے ہوئے میرے 8 گھنٹے, اس کے علاوہ مجھے جیسے صبح اٹھ کے یہاں مارننگ شو میں آنا ہوتا ہے تو میں کافی پی لوں, اس کے بعد پورے شو میں کچھ نہ کھاؤں, پھر اپنے گھر جا کر میں تھوڑا بہت کیا میں مطلب سٹارٹ میں بھی فروٹ سے کروں. جی بالکل سیم وہی پلان رہے گا, سب کے لیے سیم رہے گا. ٹھیک ہے. اس میں مطلب میں نے بالکل جنرل بتایا, کسی ایک کے لیے نہیں بتایا. اوکے. سب استعمال کر سکتے ہیں, آپ بھی کر سکتے ہیں. کافی آ کے آپ بس پی لیں یہاں پہ, پھر گھر جانے کے بعد آپ فروٹ کھائیں, اور اس کے بعد پھر 1-آدھے گھنٹے کے بعد آپ پھر کھانا کھائیں. کھانا کھانا, کھانے میں کیا ہونا چاہیے؟ مطلب جب میں کھانا کھاؤں تو پھر وہ کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے جو میں ایڈ کروں؟ روٹی کھا سکتی ہوں, چاول کھا سکتی ہوں؟ دیکھیں جو وہ والا آٹا ہوتا ہے نا, مکس آٹا, اور ایک کہتے ہیں فائن آٹا, جو اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں بیسن بھی مکس کر دیتے ہیں آج کل, اور چیزیں مکس کر دیتے ہیں, وہ آٹا اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جو آٹا جو کا ہوتا ہے, گندم کا ہوتا ہے, پیور آٹا جو ہوتا ہے, صرف اگر آپ وہ روٹی کھا رہی ہیں تو صحیح ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں اس میں نان بنائی جاتی ہیں, اس میں آپ کی چیزیں ڈالی جاتی ہیں. یہ اچھا پیور آٹا ہے, یہ پتہ کیسے چلے گا؟ یہ تو ایک اتنا اہم سوال ہے, میں وہی سوچ رہی تھی کہ یار یہ پتہ کیسے چلے گا. یہ ہے کہ صحیح دکان سے اپنے سامنے اگر چکی سے لے کے آ رہے ہیں تو پھر وہ آٹا صحیح ہوگا. تو مطلب خود گندم دیں اور اس کو بولیں بھائی اس کو پیس کے. ایسا ہی نہیں ہے, ایسے ہی ہو سکتا ہے پھر. نہیں, ایسی کافی چکیاں بنی ہوں, چکی والا آٹا دیتے ہیں, اچھا سامنے بنا کے دے رہے ہوتے ہیں, آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب پیور چکی کے آٹے کی روٹی ایک کتنے سائز کی روٹی ہو؟ میرا ہاتھ تھوڑا بڑا ہے, تو اس سے آپ یہ والی انگلی جو مطلب یہ سائڈ ہے نا, ٹھیک ہے, اتنی اگر آپ کی ایک روٹی ہے پوری, تو یہ ایسی آپ 2 کھا سکتی ہیں. میرے ہاتھ کے حساب سے اگر میں ٹھیک ہے, تو ایسی آپ 2 کھا سکتے ہیں. اور جو بازار کی چپاتی ہوتی ہے وہ کھا سکتے ہیں؟ اس کو آپ 1.5 کھا سکتے ہیں. لیکن بازار کی چپاتی میں اکثر جو ہے نا وائٹ آٹا ہی ہوتا ہے. وائٹ آٹا ہوتا ہے, بالکل. تو اس کو بہتر ہے اوائڈ کیا جائے. کبھی کبھار آپ نے کھا لیا تو کھا لیا, ورنہ نہیں. اور اگر آپ کھا رہے ہیں پھر بھی تو بہتر ہے کہ اس ٹائم پہ کوئی فیٹ والی چیز بھی ایڈ کر دی جائے, گڈ فیٹ والی. یعنی سمجھیں آپ نے کوئی اولیو آئل ایڈ کر دیا اس میں, یا آپ نے جو ہے کچھ نٹس کھا لیا, والنٹ یا پینٹس یا پینٹ بٹر بھی آپ کھا سکتے ہیں, کہ وہ روٹی کا بڑا عجیب سا لگے گا. وہ میں کھا لوں گی. مجھے اصل میں جنون چڑھا ہے. میں نے بڑی اچھی پوسٹ دیکھی تھی کل نا کسی سوشل میڈیا کی سائٹ پہ, کہ رات کو سوتے ہوئے ایک بچہ سوچ رہا ہے کہ یار اب بس پتلا ہونا ہے. تو میری وہ کہانی چل رہی ہے آج کل, دماغ جو ہے نا بس اس طرف فوکس پہ کہ بس یار اب پتلا ہونا ہے, بس اب پتلا ہونا ہے. مجھے ویٹ کا کسی چیز کا کوئی میٹر نہیں کرتی چیز, بس مجھے ہوتا ہے کہ میری انچز گرے. اب میرا ویٹ آئی تھنک 58 یا 59 ہے, اور ہائٹ میری 5'4" ہے. اچھا جی,
جی جی ناظرین، تو شائق سے جو گفتگو ہوتی ہے رہے گی انشاءاللہ بریک کے بعد بھی کنٹینیو. تو آپ لوگوں کو جب بریک سے واپس آئیں گے تو لے کے چلیں گے کچن کی دنیا میں. تو کہیں جائے گا مت، دیکھتے رہیے مسکراتے صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے.